वेलकम बैक सर। बारिशों का सिलसिला जारी है पूरे मुल्क में और जैसे कि मंगला डैम में भी पानी की सतह काफी बुलंद हो गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर जगह जो है वो इस वक्त बारिशों का सिलसिला है और निचले लेवल के जो है सैलाबी रेले आ रहे हैं। हमारी जो सिचुएशन है पूरे मुल्क की कम बेशतर ऐसे ही है, लेकिन कराची में जो है वो 90 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। नो डाउट कराची में जो है वो माशी हब होने की वजह से उसकी जो एक जिंदगी है वो मफलूज हो गई है। इस वक्त मीडिया ने सिर्फ कराची को ही क्यों फोकस किया हुआ है? अच्छा, ये बड़ा आपने जबरदस्त बात की है। मैं कहता हूँ कि आपने, वो कहते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड, आपने मसले की तह तक पहुंच गई हैं। उसकी वजह यह है कि मैं भी सोच रहा हूँ इसके ऊपर कि ऐसा क्यों है। मैंने कि लाहौर भी डूब गया, डूबा अगर कराची है तो बचा लाहौर भी नहीं है, डूबा अगर कराची है तो बाकी शहर भी जो है वो कोई अच्छे नहीं है, इतने हमको आइडियल सिचुएशन नहीं कह सकते। सो मच कि रावलपिंडी जहाँ पे इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे बहुत ज्यादा बहाव है, चूंकि ऊंची नीची वो है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद आप रावलपिंडी का हाल देखें कि रावलपिंडी के अंदर जो वो आता है तो लगता है कि सैलाब आ गया। बट फोकस सारे का सारा मीडिया का भी, गवर्नमेंट का भी, सब लोगों का जो है वो कराची के ऊपर है। ये हो सकता है जो आप जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो मुआशी हब है, शायद इसलिए जो है लोग उसकी तरफ ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ और वजूहात भी हैं, चूंकि उसकी पॉलिटिकल रीजन ज्यादा है। किसी भी कीमत पे कराची के ऊपर कब्जा करना चाहती है हर पॉलिटिकल पार्टी, और हर पॉलिटिकल पार्टी की ये ख्वाहिश है कि हम कराची के अंदर अपना पॉलिटिकल शेयर जो है वो लाजमी उठाएं। उसके लिए उन्होंने जो है वो कैमरों का रुख जो है वो उस तरफ मुड़वा दिया है। अब चूंकि जब मिनिस्टर्स वहां जाएंगे, अब देखिए कि जो कमेटी बनी है उसके अंदर फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हैं, जब वो वहां पहुंचे होंगे, जब वज़ीर आला खुद जो है उसके ऊपर इतना प्रेशर होगा, प्राइम मिनिस्टर खुद ट्वीट करके कहेगा कि जनाब सर कराची की आवाम तो ये कह रही है कि वो कमेटी आखिर है कहाँ, क्योंकि कराची की आवाम तो इस वक्त अपने घरों से पानी भी निकाल रही है और अपनी डूबती हुई गाड़ियों को भी धक्के लगा रही है, और ये जो गुजर नाला और ये सब जो उबल रहे हैं तो इनमें तो बल्दियाती हुकूमत और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और उनकी अहमियत भी बह रही है। जबकि बजाय हम टेलीविजन स्क्रीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देख रहे हैं, बयानात भी देख रहे हैं और वज़ीर आला साहब के दौरे भी चल रहे हैं, रेनकोट हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो वो जो चीज आपके गोशगुजार करना चाह रहा था, ये तो एक सिचुएशन है जिसका आपने एनालिसिस किया और उसको आपने बयान किया। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि इसके पीछे मकासद है। हमेशा आप ये देखते हैं कि वजह क्या है, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है ना। देखिए, बारिश आना, हालात इस तरह के हो जाना, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इंसान के अपने हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बारिशें अल्लाह ताला भेजते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंसान उसको मैनेज करता है। पानी की वाटर मैनेजमेंट इंसान के ऊपर है। इन्होंने जो है वो अभी अब ये देखिए कि जो थी जो वहाँ के जो ऐसे एरिया जो हैं जो कराची के, जहाँ पे जो कब्जा है, जहाँ पे या वो वाली बस्तियाँ या वो वाली कॉलोनीज जो कि ऑलरेडी जो है वो गलत जगहों पे बनी हुई है, या जो कब्जे की जमीन के तजावजात तामीर की हुई है, और इसके अलावा पूरी पूरी बस्तियाँ उन्होंने आबाद कर रखी है, वो वाली सारी की सारी जो है वो बह गई है और उनके घरों के अंदर जो है वो पानी है। वो खा पी नहीं सकते। अब देखिए कि वहाँ पे स्लम्स के अलावा वहाँ के पोश एरियाज भी जो हैं वो इस वक्त बड़ी वो भी सारे, मतलब कि मोस्टली जो है कराची, तो अब देखिए अब होता क्या है कि पानी जो है ना, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब ये देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि सतह समंदर से फलां शहर इतना ऊंचा है, तो सतह समंदर का मतलब है कि वो लेवल है जमीन का, तो जमीन का लेवल है, तो ऊपर से जितना भी पानी आएगा वो सारा बह के उसने समंदर में जाना है। लामहला उसका गुजर वही है, वो जो है वो रास्ते में बैठे हैं। कराची जो है ये पानी के रास्ते में आता है, पानी जो भी उतरता है ऊपर से वो सारा वहां से होके जाता है। तो उसमें फिर ये नहीं देखना कि ये गली है या मोहल्ला है या किसी का घर है। तो जैसे कि आपने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो स्टेक होल्डर्स की तरह वहाँ पे अपना अपना स्टेक चाहती हैं, माशी हब है वो हमारा, लेकिन इसी चक्कर में तो शायद कराची निगलेक्ट नहीं हो रहा, इसी चक्कर में तो कहीं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि तवज्जो तलब है इस वक्त वो निगलेक्ट हो रहा है। कमेटियां बन रही हैं, बयानात आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर तो कुछ नहीं हो रहा। अवाम तो पूछ रहे हैं कि हमारे घर से पानी कौन निकालेगा, सीवेज का सिस्टम कैसे चलेगा। वो करना चाहते होंगे, कोई भी नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर उनके मसले हल हो गए तो फिर जाके कौन कहेगा कि मैं आपके मसले हल कराऊंगा और आप मुझे वोट दें। भाई यहाँ पे तो जो सियासत है वही इस बुनियाद पे की जाती है कि आपका मसला है, आप मुझे क्या देंगे। इन्होंने क्या किया है फटअप के ऊपर कि हाँ, आपने अगर बिल पास कराना तो हमारा मसला हल करें, और हमारा मसला है कि आप हमारे खिलाफ जो है वो केस बंद करें। सेम जो है वो कराची के अंदर है। वो कहते हैं कि कराची के लोगों के अगर मसले हल कर दिए तो ये वोट किसको देंगे, फिर
وہ تو پھر اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے نا. تو آپ نے تو ووٹ لینا ووٹ تو آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کہ ملنے چاہیے، کیونکہ یہ جو بارشیں ہیں حالیہ اس میں تو ویسے ہی جو ہے وہ سندھ حکومت اور بلدیاتی حکومت کی اہلیت تو بہ ہی چکی ہے، بہ چکی ہے. مجھے بتائیے میئر کراچی جو ہے وہ 3 دن پہلے کیسے چیخ رہا تھا، دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، اس کو رونا ابھی یاد آیا. اور وہ اٹھا کے اس نے یوں کر کے پھینکا کہ یہ میں نے خطوط ہیں جو میں نے لکھے ہیں پرائم منسٹر کو، اور یہ خطوط ہیں جو میں نے لکھے ہیں وزیر اعلیٰ کو، اور یہ وہ خطوط ہیں جو میں نے لکھے ہیں یہاں پہ جو ہے باقی وزیروں کو، اور میری کسی نے نہیں سنی اور میں بڑا مجبور تھا، بڑا بے بس تھا. اور بھائی تم بے بس تھے تو چھوڑ دیتے نا، چھوڑا بھی تم نے نہیں ہے، چپکے بھی رہے تم نے جو ہے وہ اس کو اس سیٹ کو تم نے انجوائے بھی کیا، اس کے پروٹوکولز بھی تم نے پورے انجوائے کیے، لیکن کام نہیں کیا. اسی لیے کہ کام کرنا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کام جو ہے وہ ہمارے یہاں موت ہے، ہمارے لیے تو مصیبت ہے نا کام کرنا جو ہے. یہاں پہ دیکھیں نوشین، یہ ساری کی ساری سیاست جو ہے نا وہ یہ نعروں کے اوپر چلتی ہے، یہ ساری کی ساری سیاست جو ہے یہ بیان بازی پہ چلتی ہے، کراچی کے عوام کی وہ جو ہے میں بتاؤں یہ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی نیک اللہ کا بندہ آئے گا کہ جو آ کے جو ہے ان کے مسائل حل کرے گا. سر یہ بالکل سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ شہریوں نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور وہ اللہ سے ہی رحم مانگ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کراچی بے یار و مددگار ہے. کراچی کو سوچنا پڑے گا نوشین، کراچی کو سوچنا پڑے گا کہ ایک دفعہ پھر ان کو اپنا نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہوگا، ان کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں غلط تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اور انہوں نے اس پولیٹیکل پارٹی کو اب لے کے آنا ہے جس پولیٹیکل پارٹی سے ان کو لگے کہ واقعی یہ کام کر سکتی ہے. چونکہ ان لوگوں کو انہوں نے آزما لیا ہے، یہ پیپلز پارٹی بھی آزمائی گئی، یہ ایم کیو ایم بھی آزمائی گئی، یہ باقی بھی جو بھی وہاں پہ موجود تھے یہ سارے آزمائے گئے. یہ وہ تیر ہیں جو ان کے ترکش میں جو ہے چل چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے ڈلیور کچھ نہیں کیا. سوائے اس کے کہ کراچی کی آج حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کراچی ڈوب رہا ہے، لوگ تیر رہے ہیں، اوپر سے چھلانگیں مار رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا ہر چیز، ان کا کھانا پینا سب برباد ہو چکا ہے. وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، بلکہ سڑکوں پہ بھی وہ کیا کریں، اوپر بارش ہے، گھر ان کے جو ہے وہ ان سے چھن گئے ہیں، اللہ کی طرف سے چھنے، کسی نے آگے چھینے تو نہیں، لیکن اب وہ کیا، وہ بے یار و مددگار پڑے ہیں. اب لوگوں کو ایک اور چیز آگے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی، اور وہ ہے وہاں پہ جو بیماریاں پھوٹیں گی، وہاں پہ جو وبا آئے گی، وہاں پہ ڈائریا آنا ہے، ہیضہ آنا ہے، پیچش آنے ہیں، یہ ساری بیماریاں وہاں پہ اب آئیں گی. اور پوری طریقے سے متاثر ہے آپ کی سارا، آپ کی سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں وہاں پہ، آپ کا سارا انفراسٹرکچر، سارا پیرافرنیلیا جو ہے وہ بہ گیا اس کے ساتھ. اب نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے، لیکن یہ سب سے بڑا چیلنج ہے یہ کراچی کے لوگوں کے لیے کہ خدا کے لیے اب تو اٹھ جاؤ یار، اب تو کچھ سوچ لو اپنے لیے. کب تک ان لوگوں کو آزماتے رہو گے؟ بہت دفعہ تم نے ووٹ دے دیے ان کو، اور انہوں نے جو ہے تم لوگوں کو پلٹ کے جو ہے سوائے تسلی کے، دلاسے دینے کے اور یقین دہانیاں کرانے کے کچھ نہیں دیا، اور انہوں نے کچھ نہیں دینا. اور اس میں کوئی حل جو ہے تب تک نہیں نکلے گا جب تک عوام میں خود عوام میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ خود جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر مجھے اپنی حالت کے بدلنے کا خود ہی خیال نہیں ہے تو کوئی خدا نے فرشتے نہیں بھیج دینے میرے لیے کہ آ کے جا کے ان کی جو ہے وہ حالت بدل دو. خود ہی اپنے لیے کرنا ہے نا. اقبال نے ایسے نہیں کرنا، آپ کو اپنی حالت خود بدلنی ہے، آپ کو خود اپنے لیے اٹھنا ہے، اپنی آواز اٹھانی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے مظاہرے شروع کر دیں، لیکن کم از کم جس دن ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اس دن تو انسانوں کے ساتھ کسی ایسے بندے کو ووٹ ڈال دو جو آپ کو لگے کہ ہاں یار آپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل کر سکتا ہے. یا کم از کم اپنی کوئی پارٹی چھوٹی کھڑی کر دو، کچھ تو کرو بھائی. ہمیں لگے دیکھیں کراچی جو ہے اس وقت سب سے زیادہ ایجوکیشن وہاں پہ ہے، کراچی کے اندر جو ہے سب سے زیادہ اویئرنیس کراچی کے اندر ہے، کراچی کا پڑھا لکھا لوگ جو ہے، جو نوجوان جو ہے وہ کراچی کے اندر ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ باقی پاکستان سے ڈفرینٹ ہے. کراچی کے اندر اپرچونٹیز بھی زیادہ ہے، کراچی کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ جو ان کو فیسلٹیز ہیں وہ بھی کمپیریٹیولی زیادہ ہیں، زونز ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بجلی سب سے زیادہ کہاں جاتی ہے؟ کراچی میں جاتی ہے. سیلاب سب سے زیادہ کہاں آتے ہیں؟ کراچی میں. بارشیں اگر ہو جائے تو سب سے زیادہ نقصان کہاں ہوتا ہے؟ کراچی میں. قتل و غارت گری سب سے زیادہ کہاں ہوئی ہے؟ کراچی میں. فیکٹریاں کہاں جلی ہیں؟ کراچی میں. ٹھیک ہے نا. تو میں کہتا ہوں کراچی جو ہے یہ بس میں بتاؤں کراچی والوں کو تھوڑا سا اب اللہ کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. پتہ نہیں کون سے انہوں نے وہ کر دی ہے بیچاروں نے کہ اللہ پاک نے ان کو پکڑ میں لیا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بلدیہ فیکٹری جو ہے نا وہ اس کے لوگوں کی بددعائیں ہیں جو پتہ نہیں اب کہاں کہاں جو ہے وہ جا رہی ہیں. سر پتہ نہیں کراچی کے عوام کی ہیں یا یہ باقی سب کی جو ہے وہ کراچی بھگت رہا ہے. اور کچھ لوگوں کی ایسی ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑے سے دیکھیں ہم جو اعمال کرتے ہیں ہم پر ویسے ہی حکمران مسلط ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ کہاوت نہیں حدیث ہے. اور ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم پر ویسے ہی جو ہے وہ لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ہمیں پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ چیز جو ہے اگر کراچی کے اوپر آج جو ہے وہ آزمائش ہے، کراچی جو ہے وہ اس آزمائش کی گھڑی میں پھنسا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں کراچی سے کوئی بھول ہوئی ہے
وہ بھول چاہے سیاسی ہوئی ہے، وہ بھول چاہے یہ سماجی ہوئی ہے۔ جو لسانی بنیادوں پہ کراچی میں ایک ڈیوائیڈ ہے اور اس لسانی بنیادوں پہ ووٹ دیا جاتا رہا ہے اور ٹھپے لگواتے گئے ہیں ماضی میں، شاید یہ اس کا اثر ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ آرمی چیف نے آج جو ہے کراچی کی صورتحال پر جو ہے وہ ایک کوئک ایکشن لیا اور کراچی کورٹ کو جو ہے وہ فلڈ ریلیف آپریشن کے فوری آغاز کا حکم دیا ہے۔ NDMA بھی اپنا کام کر رہی ہے، لیکن سر یہ مستقل حل تو نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیشہ میں بتاؤں کراچی میں جب بھی کراچی کیا جہاں پہ بھی سیلاب آتا ہے آ جا کے بیچاری ایک فوج رہ جاتی ہے ہماری، وہ جا کے لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کو بچا رہی ہوتی ہے۔ باقی میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کے جو ہے آپ کے سول ڈیفنس بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے سول ڈیفنس کا پورا ایک محکمہ ہوتا تھا، ابھی آپ کو سول ڈیفنس نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کی جو ہے جو آپ کی پروونشل گورنمنٹس ہیں، جو لوکل گورنمنٹس ہیں، وہ ناکام ہو چکی ہیں، فیل ہو چکی ہیں، فارغ ہو گئی ہیں۔ آج آ کے اگر ایک امید بچتی ہے اس ملک میں تو وہ ہے پاک فوج، اور وہ بیچارے جو ہے جب کوئی مر رہا ہوتا ہے اس کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں، زلزلہ آتا ہے پھر بھی وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام اب بیچاروں کا جو ہے نا وہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے جب بھی اس طرح کے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی انہوں نے تو کرنا ہی ہے۔ انہوں نے تو جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ آواز جب بھی اٹھتی ہے تو کوئی اور لبیک کہے نہ کہے، انہوں نے ضرور لبیک کہنا ہوتا ہے، وہ ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ بھائیوں کو سر اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا بین الاقوامی سیناریو میں، جیسے کہ آج تیسرا دن ہے کہ امریکہ میں پرتشدد قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ بلیک لائیوز میٹرز کا جو سلوگن ہے وہ امریکہ کو اور ٹرمپ حکومت کو جو ہے وہ مشکلات میں گھیر چکا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کل پھر انہوں نے جو پولیس ہے وہاں کی، انہوں نے ایک سیاہ فام پہ گولیاں برسائیں، اس کو وہ نکال رہے تھے، وہ ویژول آج چل رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں، ہمارا میڈیا بھی اس کو چلا رہا ہے، ہمارا اپنا چینل بھی چلا رہا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے گولیاں برسائیں، اور اس کے ساتھ ایک فیمیل تھی، وہ چیخ رہی تھی کہ اس کو کچھ مت کہو۔ جی وہ بلیک جیکٹ کے نام سے میرے خیال سے 39 سالہ بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے کہ جارج فلوریڈا کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہو گیا کہ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جو نسل کشی ہے اور جو آپ کے ہاں جو ریسزم ہے وہ اب آپ کا نظر آنے لگ گیا، اور وہ پولیس والے آپ دیکھیں اگر غور سے تو ان میں سے کوئی سیاہ فام نہیں ہے، وہ سارے کے سارے گورے ہیں۔ اب یہ آپ کو ایک نفرت ہے جو ان کی پولیس کے اندر ان سیاہ فام لوگوں کے لیے آپ کو نظر آتی ہے۔ اچھا، جیسے یہ واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے فوراً بعد جو ہے وہ معاملات بڑھ گئے ہیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کورونا جو ہے اس نے بری طرح سے ان کی اکانومی کو جو ہے کر دیا، اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کورونا جیسے جیسے بڑھ رہا ہے امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے۔ تیسری بات وہاں پہ یہ ہوئی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے جو بائیڈن کو اپنا پریزیڈنٹ جو ہے وہ نامزد کر دیا، ٹھیک ہے، بطور کینڈیڈیٹ جو ہے انہوں نے اس کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ جو بائیڈن نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، اور جو بائیڈن نے ایک بیان بھی دیا، اس نے کہا جناب انہوں نے معیشت بچانے کے لیے جس امریکہ کو کھول رکھا ہے، اور اس امریکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ لاشیں گرتی چلی جا رہی ہیں، ہم ہو سکتا ہے اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے ہم دوبارہ لاک ڈاؤن میں چلے جائیں، چونکہ ہم نے امریکہ کو بچانا ہے۔ اب یہ تو ہے وہاں کے سینیریو کہ لاشیں گر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ آپس میں جو ہے وہ برسر پیکار ہیں، اور ایک انارکی کسی کیفیت اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو کم از کم جو ہے حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ اس سے پہلے کچھ دن پہلے چلے جائیں، 2 مہینے پہلے 1.5 مہینہ پہلے جب یہ جارج فلوریڈا کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد لوگ کیسے سڑکوں پہ تھے۔ امریکہ جیسے ملک میں مجھے کمیونسٹ جو ہے جو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ بھی باہر نکلے اور انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا۔ اب امریکہ میں جو کہ ایک انڈسٹریلسٹ سوسائٹی ہے وہاں پہ اگر کمیونسٹ باہر آتے ہیں اور کمیونسٹ کی تعداد دیکھ کے آپ کہتے ہیں، جب دیکھی میں نے تو آئی واز سرپرائزڈ کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس کیپٹلسٹ سوسائٹی کے خلاف جو ہے وہاں پہ کمیونسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ پنپ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوسائٹی اب اندر سے ہلنی شروع ہو گئی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کوئی وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی اس کی میں پڑھ رہا تھا اس نے کچھ وہ کیے ہیں ٹویٹس کیے ہیں، اور اس میں اس نے کہا جی کہ جو بیرونی عناصر ہیں اس کی مداخلت جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ 51 ملین سے زیادہ بیلٹنگ ہے، 51 ملین۔ اب اس سے زیادہ بیلٹ ہمارے میں کیپیسٹی نہیں ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں 3 نومبر کو، انہوں نے کہا ہم میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ہم الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ ٹائم پہ دے سکیں، اس لیے کہ باہر کورونا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ حالات جو ہے وہ کشیدہ ہیں، تیسری طرف یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے ٹرمپ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور چوتھی اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے الزامات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے، مجھے ہرانا چاہتی ہے۔
یہ بات اس نے ٹرمپ نے کہہ دی. ٹھیک ہے, ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی مجھے شک ہے کہ میرے اپنے لوگ اور کچھ پولیٹیکل لوگ ہیں اور یہ سارے جو ہیں یہ ملے ہوئے ہیں اور یہ سیم پیج پہ ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ میں جو ہے دوبارہ الیکٹ ہو جاؤں, لیکن اس کے باوجود مجھے پوری امید ہے کہ میں نے الیکٹ ہو جاؤں. ہاں, وہ 1 کروڑ نوکریوں کا بھی کچھ انہوں نے کہا, اس کے علاوہ جو ہے اور یہ پہلے بھی کہا تھا اس نے, پہلے بھی یہ اسی طرح کے وعدے اور نعرے دے کے آیا تھا, لیکن کیا کچھ نہیں ہے. دیکھیں آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں, وہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے نا, امریکہ میں بالکل ایک ڈفرینٹ چیز. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے الیکشن ہوئے تھے تو سارے میڈیا نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہیلری کلنٹن جو ہے وہ جیت رہی ہے. سارے کے سارے جو ہے جو سرویز تھے وہ اس کی فیور میں آ گئے تھے. جتنے بھی آپ دیکھیں وہ لیڈ کر رہی تھی. رات کو جو ہے رات تک جو ہے وہ معاملات یہی چل رہے تھے کہ سب کو لگ رہا تھا کہ وہ جیت جائیں گے. ایون ہم لوگ بھی جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکے تھے کہ ہیلری کلنٹن جو ہے وہ امریکہ کی پہلی جو نیکسٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوگی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے ای میل اسکینڈل آتا ہے, اور وہ ای میل اسکینڈل آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ سیکورٹی بریچ ہوئی ہے, اور اس ای میل اسکینڈل نے اٹھا کے سارے ریزلٹس جو ہے وہ چینج کر دیے, جس کے اوپر بعد میں الزام لگایا گیا تھا کہ جناب یہ جو ہے اس ای میل اسکینڈل کے پیچھے جو ہے وہ رشیا ہے, اور یہ ای میل اسکینڈل جو ہے اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ رشیا نے پرووائڈ کی ہے. چونکہ اس کی ای میل جو ہے وہ ہیک ہوئی تھی. ہوا یہ تھا کہ ہیلری کلنٹن کو جو ہے انہوں نے ایک دیا, ایک موبائل دیا, انہوں نے کہا جناب آپ نے جو بھی ای میلز کرنی ہوں گی یا جو بھی آپ نے جو ہے وہ کورسپونڈنس کرنی ہے وہ آپ نے اس موبائل کے اندر جو ای میل ہے اس سے کرنی ہے. یہ جو ہے یہ چیکڈ ای میل ہے اور یہ سیکیورڈ ای میل ہے. تو ہیلری کلنٹن تھوڑی کیجول تھی, انہوں نے کہا کہ اچھا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے پرسنل ای میل سے جو ہے وہ ای میلز کرتی رہی, سرکاری ای میلز. آلدو کو اس کا کوئی اتنا بڑا وہ نہیں تھا, بٹ یہ کہ چونکہ اس نے ای میل ایک پروٹوکول کو اس نے خلاف ورزی کی تھی, سو اس پروٹوکول کی خلاف ورزی کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ ہیلری کلنٹن کو جو ہے انہوں نے کہا کہ اس نے سیکورٹی بریچ کی ہے, اور اس کی وجہ سے بڑی امپورٹنٹ ای میلز تھیں, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی تھی جو کہ لیک ہوئی. اور وہ جو لیک ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ای میل جو ہے وہ اس ٹرمپ کے پاس پہنچ گئی, اور ٹرمپ سامنے وہ ساری کی ساری ای میل جو ہے وہ جا کے اس نے اپنے کانگریس مینز کے حوالے کر دی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ سارے سینیریو میں جو بائیڈن کتنے وہ ہیں, جو بائیڈن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن کی کافی زیادہ فالوئنگ ہے اس وقت. اب یہ دیکھیے سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا آپ باقی لوگوں سے بات کریں. میری آج بھی امریکہ کے اندر ایک بات ہو رہی تھی ایک تھنک ٹینک کے ایک ممبر سے, تو شی ٹولڈ می, اس نے کہا جی کہ جو بائیڈن جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ, بیکاز ٹرمپ نے کچھ ایسے معاملات کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ٹرمپ کا جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ نیچے آیا ہے. اور سب سے بڑا جو اس کا جو اس کے اوپر ہے وہ الزام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو موجودہ جو حالات ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ٹرمپ ہے. اور تیسری اس کے اندر ایک اور چیز ہے اہم, وہ یہ ہے کہ جو اس کی اکنامک سچویشن ہے وہ بہت دگرگوں ہے, وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے امریکہ کی. امریکہ کی آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں, اسٹاک ایکسچینج کا حال دیکھ لیں, وہ آپ کو کوئی بہت بہتر نظر نہیں آ رہا. ان کی ذرا جی ڈی پی کو آپ دیکھ لیں, آپ کو جی ڈی پی کی گروتھ جو ہے وہ بھی آپ کو اس طرح سے نہیں نظر آ رہی جو کہ باقی کمپیریٹیولی ممالک کی موجود ہے. آپ ایون یورپ سے بھی موازنہ کریں اگر امریکہ کا, تو امریکہ وہاں پہ سٹینڈ نہیں کر رہا جہاں پہ یورپ سٹینڈ کر رہا ہے. یہ جو ابھی حالیہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ عرب امارات کے جو اسرائیل کے ساتھ معاہدے طے پائے ہیں اس میں امریکہ نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. تو ٹرمپ انتظامیہ ان کے داماد نے بھی آئی تھنک سے یہ کہا کہ تمام مسلم ممالک کو جو ہے وہ عرب امارات کو فالو کرنا چاہیے اور اسرائیل کے ساتھ پیس کیپنگ معاہدے میں آنا چاہیے. تو یہ چیز ٹرمپ کو کتنا فائدہ دے گی؟ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کا فائدہ اس کو کہاں سے مل سکتا ہے, جوش لابی سے. جوش لابی کتنی اسٹرانگ ہے وہاں پہ اس وقت؟ جوش لابی اسٹرانگ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہاں پہ کہ حالات جو ہیں وہ بالکل پلٹا کھا چکے ہیں. یہ سارے کے سارے اس صورت میں جو زمانہ امن ہے, اگر زمانہ امن کی بات کی جاتی تو شاید اس کو اس قسم کے معاملات اور ہتھ کنڈے اور یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے کوئی اس کو فوائد جو ہے وہ مل جاتے. ابھی فی الحال رائٹ ناؤ اس کی اپنی کانسٹیچوئنسی جہاں سے وہ ووٹ لیتا ہے, جہاں پہ ریپبلکن جو ہے ان کا ووٹ بینک بہت اسٹرانگ ہے, وہاں پہ کورونا پھر رہا ہے اور کورونا دندرا رہا ہے. وہ لوگ تو اپنی کیمپین نہیں ابھی تک سٹارٹ کر سکے. ان کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کھٹائی کا شکار ہے, وہ باہر نہیں نکل رہے اور ان کو ڈر ہے کہ ان کو کورونا نہ ہو جائے, ان کے کینڈیڈیٹس کو ڈر ہے کہ ان کو کورونا نہ ہو جائے. سو بڑا مشکل ہے اس وقت رائٹ ناؤ کہ ان کے جو ہے وہ کسی ایسی کوئی بھی حرکت ایسی کر کے کہ جی اسرائیل کا ان کے ساتھ ٹریٹی کرا دی ہے یا ان کے معاملات جو ہے وہ طے پا گئے ہیں اور کہے کہ جی یہ میں نے پتہ نہیں کوئی تیر مار دیا اور مجھے اب اس کی عوض جو ہے آپ یہ کریں. دیکھیں دنیا میں اگر تو وہ پیس
कीपिंग जो है, जो कि रियल पीस कीपिंग जिसकी बात की जा रही थी इससे पहले, वो हो जाती तो शायद हमें लगता कि हाँ वाकई जो है वो कुछ किया उसने, बट अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर जो है, अगर ये तालिबान जो हमारे यहाँ आए हुए अभी डेलीगेशन आया हुआ है उनका, इसमें भी जो है वो पाकिस्तान का ज्यादा किरदार है, अमेरिका का इतना बड़ा किरदार नहीं है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि हम ज़ल्मे आते रहे, को वापस लेकर आएंगे, ज़ल्मे खलीजा जो है वो आते रहे, और तालिबान और उनके दरमियान जो मामला थे, और जो वो एक ही चीज पे आके अटके हुए थे। ये कहते थे कि जी हम देर पर अमन चाहते हैं, वो कहते हैं अमन तब करेंगे जब आप यहाँ से रवाना हो जाए। अब वो रवानगी का एक जो पैरामीटर है, जो उसका जो है जो मामला जो थे उसकी कोई डेट्स अनाउंस नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से जो है वो मामला इनके किसी करवट नहीं बैठ रहे थे। पाकिस्तान ने इसके अंदर अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। हमने कोशिश की है कि इनके मामला जो है वो किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए, और ये भी जो है पीस कीपिंग जो है ये पाकिस्तान ने करवाई है, ये कोई अमेरिका ने नहीं करवाई। सो अमेरिका इसका क्रेडिट नहीं ले सकता उस तरह से अपने मुल्क के अंदर कि शायद ट्रंप कहे कि जी मैंने जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो अमन को मैंने फरोग दिया, और मैंने भाई आप देखिए कि अमेरिका की हालत ये है कि उसने जो है ईरान के खिलाफ जो है सलामती कौंसिल में जो लाने की कोशिश की, आपको पता है कि 123 में से जो है मेजॉरिटी कंट्री ने जो है उसकी मुखालफत की है। फिर आप ये देखिए कि जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन ने पहली दफा इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम आपके साथ नहीं है इसके अंदर जो है ईरान वाले मामले के ऊपर आपके साथ। मतलब ये कि ट्रंप की जो सिचुएशन है इस वक्त आइसोलेशन में जा रहा है, पॉपुलैरिटी गिर रही है। और इसके साथ ही जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। हमें सगीर अहमद साहब और नौशीन तारिक को लाइव एट कैपिटल से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त